बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, इस वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में वफ़ाक़ी वज़रा का एक आला सतह का वफ़द लंदन में मौजूद है। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ ने हंगामी तौर पर इन सबको लंदन में बुलाया। पाकिस्तान के जो इस वक्त सियासी और मुआशी मसाइल हैं उनका हल तलाश करना इसका मकसद था। इस पर हम बात करेंगे कि अवाम को रिलीफ देने के लिए अब तक के इजलास जो हुए उसमें क्या कुछ तय पाया। फिर एक बात हो रही है कबल अज़ वक्त इंतखाबात की, जिसे लेकर खुद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, मरियम नवाज़, हमजा शहबाज, बहुत से हुकूमती वज़रा और रहनुमा ये बातें कर रहे हैं, लेकिन कहीं पर ऐसी बातें नहीं भी हो रही। कुछ लोग ऐसा चाहते हैं कि अभी मज़ीद वक्त दिया जाए, इलेक्शन अपने टाइम पर ही होने चाहिए। साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी भी यही बात करते हैं कि पहले इस्लाहात होनी चाहिए और उसके बाद इंतखाबात होने चाहिए। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। इस वक्त जो लंदन में अहम इजलास हो रहे हैं साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ से मौजूदा वज़ीर आज़म और उनकी काबीना के, इस पर बात करने के लिए हेड ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स अजहर जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। अजहर, ये बताइएगा अब तक की जो मुलाकातें हुई उसमें क्या कुछ तय पाया? क्या वो जो मसाइल हमें पाकिस्तान में देखने पड़ रहे हैं, इस हुकूमत को देखने पड़ रहे हैं, सियासी हों या मुआशी, उनका हल तलाश कर लिया गया? जी बहुत शुक्रिया। जो यहाँ पे मसाइल तो हम डिस्कस कर रहे हैं, तीसरा दिन है, तीसरी मीटिंग है। शहबाज शरीफ साहब, ये हसन नवाज साहब का ऑफिस है, यहाँ पे बैठे हुए हैं। लेकिन एक जो और नया ट्विस्ट इसमें आया कि वो शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो साबिक़ वज़ीर आज़म है, वो अब से कुछ देर पहले यहाँ पे वो भी तशरीफ़ लाए हैं। ये इन मुलाकातों का मैं थोड़ा सा एक बैकग्राउंड दे दूँ कि जो ये ट्रिगर हुई हैं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब यहाँ पे लंदन आए, उन्होंने नवाज शरीफ साहब से मुलाकात की। उनकी मुलाकात के अगले दिन ही शहबाज शरीफ साहब और दूसरे वज़रा जो हैं वो लंदन पहुंच गए और शाहिद खाकान अब्बासी लंदन से निकल के बहरीन चले गए। तो ये 2 दिन मुलाकातें हुई। आज शहबाज शरीफ साहब को पाकिस्तान जाना था लेकिन वो रुक गए और शाहिद खाकान अब्बासी साहब बहरीन से लंदन पहुंच गए। तो ये चीज़ें जो एक दो बयानियां हैं इलेक्शन को लेके मुस्लिम लीग नून के अंदर, क्या फौरी होना चाहिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि शाहिद खाकान अब्बासी साहब उस ग्रुप से हैं मुस्लिम लीग नून के अंदर जो फौरी इलेक्शन के हामी है। तो ये सारी चीज़ें जो इस वक्त निशानदेही कर रही हैं, वो ये कर रही हैं कि मुस्लिम लीग नून के अंदर का जो ये बयानिया है कि इलेक्शन कब हो, और मरियम नवाज ने भी आपको भी आपने सुना और नवाज शरीफ साहब भी इस चीज़ के हामी हैं कि इलेक्शन फौरी होने चाहिए। इसहाक डार साहब भी इसके हामी हैं, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी काबीना के कुछ दीगर अरकान इस बात के हामी हैं कि इसको टाइम दिया जाए। तो ये चीज़ें ज़रा थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो रही हैं। ये तीसरा दिन जो क्या शेड्यूल नहीं था मुलाकात का, वज़ीर आज़म ने आज इस वक्त जहाज में होना था पाकिस्तान के लिए रवानगी के लिए। अच्छा अजहर, ये बताइए कि मुईशत के हवाले से, पाकिस्तान की मुईशत के हवाले से भी वहाँ बात हुई। इसहाक डार साहब को अंदाज़ा है, क्योंकि दूर बैठ के दावा करना आसान है कि 160 पे डॉलर ले आऊँगा, 165 पे ले आऊँगा, यहाँ पे तो डॉलर ही किसी के काबू में नहीं आ रहा। जी बिल्कुल, इसहाक डार साहब न सिर्फ राब्ते में है बल्कि मिफ्ता इस्माइल साहब और इसहाक डार साहब, जब पहले दिन मीटिंग हुई तो उनसे पूरी ब्रीफिंग भी ली गई और उस पर सजेशंस भी ली गई। एक पूरा पैकेज मुआशी तौर पर तैयार है जो ये प्रपोज करने जा रहे हैं, लेकिन उसके लिए इत्तेहादी जमातों को एतमाद में लेना है। और वज़ीर आज़म साहब का ये प्लान है कि जैसे ही वो पाकिस्तान पहुंचेंगे, इत्तेहादी जमातों के जो सरबराहान हैं उनसे मुलाकात करेंगे और उस मुआशी पैकेज को आगे पेश किया जाए। लेकिन सबसे बड़ा मसला इस वक्त यह है कि पेट्रोलियम की मसनूआत जो कि महंगी करनी है, IMF के साथ अगली जो मुज़ाकरात की जो मीटिंग है उससे पहले, तो ये एक बड़ा मखमसा बना हुआ है कि क्या पेट्रोलियम की मसनूआत महंगी करने से कितना पॉलिटिकल फॉल आउट होगा। तो इन चीज़ों पे सर जोड़े बैठे हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो इशू मुआशी, फिर जो आइंदा इंतखाबात और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की वतन वापसी, ये 3 इशूज इस वक्त इस बिल्डिंग के अंदर डिस्कस हो रहे हैं। अजहर, ये कबल अज़ वक्त इंतखाबात के हवाले से साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भी राज़ी हैं, क्योंकि मरियम नवाज़ भी यही बात कर रही हैं, कह रही हैं कि अपनी जमात से कहूँगी कि तहरीक इंसाफ का बोझ उठाने की ज़रूरत नहीं है। कहा जाता है कि मरियम नवाज़ आमतौर पर वही बात करती हैं जो नवाज शरीफ की बात होती है। बिल्कुल, नवाज शरीफ साहब ने मेरे साथ हुकूमत जाने से पहले और हुकूमत जाने के फौरी बाद भी मुलाकात हुई थी। वो फौरी इंतखाबात के हामी थे, बल्कि उनका ये कहना था कि हमें जो सेटअप आइंदा कम अज़ कम मुख्तसर रखना चाहिए, 2 महीने के अंदर इसको तमाम आईनी इस्लाहात जो हैं उसको करके फौरन इलेक्शन की तरफ जाया जाए। लेकिन इत्तेहादी जमातों में जैसे कि पीपल्स पार्टी है, वो चाहती है इस सेटअप को थोड़ा सा लंबा चलाया जाए, लेकिन वो भी आईनी इस्लाहात की तरफ है। तो जो इस वक्त जो सोच डेवलप हो रही है वो ये है कि अगले 3 से 4 महीने हुकूमत करके फिर इंतखाबात में जाया जाए, जो मुमकिन तौर पर अक्टूबर नवंबर हो सकता है। जी साहब, आप सवाल करना चाह रहे हैं। अजहर, ये बताइए कि
جی اظہر یہ بتائیے کہ اب جب کہ نواز شریف صاحب کی پارٹی کی اتحادی مطلب ایفیکٹولی نون لیگ کی لیکن اتحادیوں کے ساتھ حکومت بھی آ چکی ہے اور ان کی صحت میں بھی کچھ بہتری لگ رہی ہے، تو اب کیا فیکٹرز ہیں جو کہ ان کی پاکستان واپسی کو ڈیلے کر رہے ہیں؟ کس چیز پر ڈسکشن ہو رہی ہے جس کی وجہ سے یہ ہے کہ ابھی نواز شریف صاحب آج نہیں آئیں گے کل آئیں گے؟ کیا ابھی بھی صحت کا معاملہ ہے یا اب کوئی اور فیکٹرز ہیں؟ جی دونوں فیکٹر ہیں، ایک تو صحت کا بھی معاملہ ہے، وہ اپنے جو معالجین ہیں ان سے بھی بات کریں، لیکن دوسرا معاملہ آپ کو بھی پتا ہے کہ جو معاملات کورٹ میں چل رہے ہیں، کل آپ نے جو اعظم نذیر تارڑ صاحب کا بھی بیان سنا اور یہاں پہ بھی جب پریس کانفرنس کی گئی حکومتی وزراء کی طرف سے تو انہوں نے کہا کہ ہم ان سزاؤں کے خلاف جو اپیل میں جا رہے ہیں. تو زیادہ جو مجھے مسئلہ اس وقت لگ رہا ہے وہ جو اپیل ہے اس حوالے سے جلد اس کو نپٹانے کی کوشش کی جائے گی تاکہ سنی جائے. اور جو وزیر اعظم سابق ہیں نواز شریف، وہ یہ ان کا یہ کہنا ہے کہ میرے خلاف جو مقدمات ہیں جو پہلے بھی وہ کہہ چکے ہیں وہ بیس لیس ہیں اور دوسری چیزیں ہیں، تو وہ اپنی ان چیزوں کو سارا مد نظر رکھ کے اپنے وکلاء سے انہوں نے مانگی ہے تجویز، اور اس تجاویز کی روشنی میں مجھے لگ رہا ہے کہ اگلے 3 سے 4 ہفتے میں کوئی واپسی کا ایک فیصلہ ہو سکتا ہے، اور اس بارے میں سیریسلی غور کیا جا رہا ہے کیونکہ نواز شریف چاہتے ہیں کہ اگلے الیکشن سے قبل وہ پاکستان میں ہو، فری ہو. آپ کہہ رہے ہیں کہ 3 سے 4 ہفتے میں کوئی سیریس فیصلہ ہو سکتا ہے. سابق وزیر اعظم نواز شریف کی وطن واپسی سے متعلق بہت شکریہ. ہیڈ آف انٹرنیشنل نیوز افیئرز اظہر جاوید ہمارے ساتھ موجود تھے. حبیب صاحب، وہاں پر جاری جو اہم اجلاس ہو رہے ہیں وہ اس کے حوالے سے ہمیں بتا رہے تھے یہ بہت ضروری تھا یہاں سے ہنگامی طور پر وزیر اعظم اور کابینہ کا وہاں جانا. واقعی میں صورتحال اتنی اس وقت گھمبیر ہو چکی ہوئی ہے کہ خدا نخواستہ نہ جاتے تو کوئی مسئلہ ہو سکتا تھا. دیکھیں، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ عرض کر دوں کہ میں ہمیشہ سے اس بات کا قائل رہا ہوں کہ پاکستان کی سیاست پاکستان کی سرحدوں کے اندر رہنی چاہیے، اور اگر جتنے بھی فیصلے کرنے کی ضرورت پیش آئے وہ سارے کے سارے فیصلے پاکستان کے کسی شہر میں بیٹھ کے کر لیتے. اگر آپ کو اسلام آباد پسند نہیں تھا تو آپ لاہور تشریف لے آتے، اگر لاہور پسند نہیں تھا تو یہ ساتھ شیخو پورے بیٹھ جاتے، ملتان بیٹھ جاتے، کوئٹہ بیٹھ جاتے، مری چلے جاتے، بھلوال چلے جاتے، کہیں چلے جاتے. بات یہ ہے اگر اتنی ہی اہم بات تھی تو سرگودا چلے جاتے، وہاں پہ بھی بڑے اچھے طریقے سے آپ کو وہاں کے لوگ ڈیل کرتے. بات یہ ہے کہ پاکستان کے فیصلے پاکستان کی سرحدوں کے اندر ہونے چاہیے. ہم تو پہلے سنا کرتے تھے، تاریخ میں پڑھا ہے ہم نے کہ لندن سے کرپس مشن آتا تھا، لندن سے چیمسفورڈ کمیشن آتا تھا، لندن سے کیبنٹ مشن پلان آتا تھا. یہ لندن سے پاکستان کا پلان آئے گا یہ میں زندگی میں پہلی بار سن رہا ہوں، اور یہ پاکستان مسلم لیگ نون کو کریڈٹ جاتا ہے کہ جو خود کو قائد اعظم کی مسلم لیگ کی پیروکار کہتی ہے اور اس کے اپنی وراثت جو ہے اپنی جو سلسلہ ہے اس سے جوڑتی ہے. اور قائد اعظم نے تو اسی بات پہ لڑائی کی تھی کہ ہمارے فیصلے ہم خود کریں گے اور بر صغیر پاک و ہند کے لوگ یہاں پہ بیٹھ کے کریں گے. حبیب صاحب لیکن مجبوری ہے نا، سابق وزیر اعظم تو نہیں آ سکتے، پھر آپ کو پتہ ہے کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جو فیس ٹو فیس بیٹھ کر حل کیے جاتے ہیں. قومی اسمبلی نے سابق وزیر اعظم کو منتخب کیا ہے اپنی نمائندگی کے لیے، لیکن موجودہ وزیر اعظم تو وہیں سے گائیڈ لائن لیتے ہیں. بات یہ ہے کہ آپ کو کچھ سٹیٹ سٹرکچر کا اور سٹیٹ ڈیکورم کا خیال کرنا چاہیے. وہاں پر جا کے آپ پاکستان کے بارے میں کیا میسج دے رہے ہیں کہ پاکستان کی کابینہ آدھی کابینہ وہاں بیٹھی ہوئی ہے اور وزیر اعظم سمیت، اور کسی انٹرنیشنل وزٹ پہ نہیں گئے ہوئے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ برطانیہ کے وزیر اعظم سے ملاقات کرنی ہے یا وہاں پہ کوئی کانفرنس آ گئی ہے وہاں کرنی ہے. پتہ یہ چل رہا ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کی میٹنگ ہے اور وہ حکمران جماعت ہے یا حکمران جماعتوں کے اتحاد میں سے ایک ہے، اور اس کی میٹنگ جو ہے وہ لندن میں ہو رہی ہے. پہلے تو آپ یہ سمجھیے کہ یہ نہایت تکلیف دہ بات ہے کم از کم میرے لیے کہ میرے ملک کے فیصلے جو ہیں وہ وہاں پہ ہو رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جیسے بھی اظہر بتا رہے تھے اور ساری خبریں اسی طرف سجسٹ کرتی ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر بہت سارا کنفیوژن ہے، اور وہ کنفیوژن 2 معاملات پہ. ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے یہ انڈر ایسٹیمیٹ کیا تھا کہ جب ہم حکومت لے لیں گے تو اس کے بعد عمران خان کیا کریں گے. عمران خان کے بارے میں مسلم لیگ نون کا، یہ میں آپ کو بربنائے اطلاع بات کر رہا ہوں کہ ان کا خیال تھا کہ مسلم لیگ نون کا کہ عمران خان کچھ نہیں کر پائیں گے، لیکن ہم جیسے لوگ اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ عمران خان کچھ کر پائیں گے، کہ عمران تو ہوگا والی بات ہے، تو عمران تو ہے. تو لہٰذا ایک تو سسٹم کے اوپر وہ پریشرز ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو معاشی صورتحال ہے جس کو سنبھالنے کا دعویٰ تھا، دعویٰ کیا تھا آپ کو یاد ہے؟ بالکل. کچھ عرصے پہلے دعویٰ یہ تھا کہ عمران خان
پاکستان کا اتنا بڑا معاشی نقصان کر چکے ہیں کہ اگر ہم نے اس کو نہ روکا تو دراصل پھر کوئی بھی اس کو ٹھیک نہیں کر پائے گا. یہی تھا بالکل یہی تھا. اس کے لیے تھا کہ نئی حکومت کا آنا بہت ضروری ہے. نئی حکومت کا آنا ضروری ہے. تو یہ ہماری نئی حکومت ہے. آئے ہوئے جمعہ 8 دن ہوئے ہیں اور ڈالر آپ کا 9 روپے مہنگا ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, یعنی آپ کا جو روپے کی قدر ہے وہ تقریباً اتنے دن میں 8% کے ساتھ 6 سے 7% کے درمیان جو ہے وہ گر چکی ہے, اور ابھی بھی اس کے سنبھلنے کے امکانات نظر نہیں آ رہے. معاشی حوالوں سے جو فیصلے کرنے ہیں, پولیٹیکلی سٹرونگ فیصلے, وہ یہ نہیں کر پا رہے. تو اب تو مطلب مفتاح اسماعیل صاحب جو وزارت خزانہ میں آئے ہیں, اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ احساس ہو رہا ہے کہ وزارت خزانہ جو ہے وہ مفتاح اسماعیل کے قد سے بڑی بات ہے. تو حبیب صاحب پھر فوری الیکشن کی طرف چلے جائیں نا, اگر ملکی حالات نہیں سنبھال پا رہے یہ لوگ. کہا الیکشن میں جاؤ گے, کہا الیکشن میں جائیں گے, کہا عمران کا ڈر ہے, کہا عمران تو ہوگا. بات یہ ہے کہ اب جو صورتحال بن چکی ہے وہ عمران خان کا خوف ہے. اب جو نظر یہ آ رہا ہے کہ اب یہ سارا ٹوکرا جو جیسے مریم بی بی ابھی بات کر رہی تھی, یہ ٹوکرا تو اٹھا لیا ہے انہوں نے. اب کیسے کہیں گے کہ ڈالر ہم نے 9 روپے سلپ نہیں ہونے دیا؟ ڈالر تو ان کے دور میں گیا نا. بالکل خواہش تھی جن کی 160 پہ آئے گا, ان کے دور پہ 195 تک چلا گیا. 160 کا ٹھیک ہے, اور چلا گیا 195 پہ, 194 95 پہ, تو اس کا مطلب فرق تو 35 روپے کا پڑ گیا. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ دعوے اور حقیقت میں وہ کہہ رہے ہیں کہ سابقہ حکومت اتنا بیڑا غرق کر کے گئی ہے معیشت کا کہ ہمارے پاس غیر مقبول فیصلے کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ ہی نہیں ہے. اگر ہم یہ دلیل مان لیں تو پھر عمران خان کی بھی تو دلیل ماننی پڑے گی نا. جب 2018 میں انہوں نے اقتدار سنبھالا تھا کہ مسلم لیگ نون ایکچولی پوری معیشت کا بیڑا غرق کر کے گئی, تو پھر وہ دلیل بھی مان لیں. یہ تو ہماری ہر آنے والی حکومت کا یہی اعلان ہوتا ہے. اور میں آپ کو عرض کروں, پاکستان کے وزرائے خزانہ نے بلا جسے کہتے ہیں نا بلا تفریق اپنی نالائکی کا ان کا اعلان پتہ کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ بڑا سخت مشکل وقت ہے اور بڑے مشکل فیصلے کرنے ہوں گے. یہ نالائکی کا اعلان ہے, یہ ایسا فکرہ ہے جو پاکستان کا ہر وزیر خزانہ بولتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ وزیر خزانہ کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ بھاری پتھر ہے, ان سے نہیں اٹھے گا. آپ پر دوبارہ آتی ہوں حبیب صاحب. یہ جو موجودہ وزیر خزانہ کی بات کر رہے ہیں, اس وقت تو ہر معاملے میں 2 دماغ چل رہے ہیں نا, کچھ باہر بیٹھے ہیں, کچھ یہاں بیٹھے ہیں. اس پر بات کریں گے. ساتھ ساتھ یہ جو سب لندن چلے گئے ہیں, وزیر اعظم صاحب بھی اور کابینہ کے کچھ اہم وزراء بھی وہاں چلے گئے ہیں, یہ صرف اخلاقی جواز ہی تھا کہ پاکستان کے فیصلے پاکستان میں کیے جاتے, یا پھر قانونی حوالے سے قانون بھی کچھ کہتا ہے کہ کوئی وزیر اعظم یا پھر وفاقی کابینہ کے لوگ جو ہیں وہ پاکستان سے باہر نہیں جا سکتے, پاکستان کے فیصلے وہاں نہیں کر سکتے؟ دیکھیں, قانون کی پاسداری تو ہم نے اب سے کچھ عرصہ پہلے تقریباً چھوڑ ہی دی تھی. میں قانون کی پاسداری کے اوپر آپ کو کیا بتاؤں کہ سپریم کورٹ کی جو ججمنٹ نواز شریف صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن کے مطابق ہے کے متعلق ہے, اس میں بڑی واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ نواز شریف صاحب اپنی پارٹی کی کوئی لیڈرشپ پوزیشن ہولڈ نہیں کر سکتے تھی. اس کے اور ساتھ ہی ساتھ وہ فار لائف ڈسکوالیفائڈ بھی ہیں. اس کا مقصد یہ تھا کہ سیاست کے فیصلے جو ہیں وہ نواز شریف صاحب سے تھوڑے سے علیحدہ ہوں گے, جو کہ پریکٹیکلی بھی پاسبل نہیں تھا. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ آن گراؤنڈ تو کوئی فرق نہیں پڑا. وزیر اعظم کوئی بھی ہو وہ ایون فیلڈ ہاؤس سے ہی اپنی ڈائریکشن لے رہا ہوتا ہے, نون لیگ کا جو بھی وزیر اعظم ہو. لیکن ہم قانون کو تھوڑا سا اس سے آگے بڑھاتے ہیں. جو لوگ ایون فیلڈ ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور مشاورت کر رہے ہیں, اور ان میں ایک وزیر اعظم ہے جو کہ گارنٹر تھے عدالت کے سامنے کہ میرا بھائی اب سے 8 ہفتے میں آ جائے گا, وہ اسی بھائی کے پاس 3 سال بعد بیٹھے ہوئے ہیں عدالتوں کی گارنٹی کے باوجود کہ آپ ان کو واپس لے کے آئیں گے. ان کو مل کے وہ خود واپس آ جائیں گے, بھائی ابھی واپس نہیں آئے گا. اس کو تھوڑا سا مزید آگے بڑھاتے ہیں. جس شخص کے دفتر کے اندر یہ میٹنگ ہو رہی ہے, جو اس کمرے میں موجود ہوگا بائی آل لائکلیہڈ حسین نواز صاحب اور حسن نواز صاحب, وہ ہماری عدالتوں کو مطلوب ہیں. بلکہ تھوڑا سا آگے بڑھائیں, پاکستان کی ایف آئی اے نے ان کے وارنٹس جاری کیے ہوئے ہیں. وہ ایف آئی اے جو وزیر اعظم کے تابع ہے, یعنی کہ وزیر اعظم کے تابع ایک محکمہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں یہ شخص مطلوب ہے, اور وزیر اعظم جو کہ ایڈمنسٹریٹولی اس ساری چیز کے ہیڈ ہے, جو ریسپانسبل ہیں کہ مطلوبہ اشخاص کو واپس لے کے آیا جائے, وہ انہی اشخاص کے ساتھ بیٹھ کے میٹنگ کر رہے ہیں اور پھر واپس آ جائیں گے. تو اگر ایف آئی اے کہے کہ جی وہ جو مفرور ہیں ہم نے ان کو پکڑنا ہے, ریڈ وارنٹ جاری کرنے ہیں, تو کیسے وہ ریڈ وارنٹ جو ہیں ان تک پہنچائے جائیں؟ تو وزیر اعظم کی جیب میں ڈال دیں, وہ اگلی میٹنگ میں جا کے ان کے ہاتھ میں پکڑا دیں گے. اور یہ کتنی عجیب سی بات ہے. آپ ایسے امیجن کر سکتے ہیں کہ امریکہ کا صدر
امریکہ سے باہر کسی شخص کے دفتر میں بیٹھ کے میٹنگ کر رہا ہو, تصویریں کھچوا رہا ہو, باقی چیزیں کر رہا ہو, اور وہ شخص امریکہ کی عدالتوں اور امریکہ کی FBI کو مطلوب ہو. آپ یہ امیجن کریں کہ جو بائیڈن کی میٹنگ ہو رہی ہو جولین اسانج کے ساتھ, اور وہ اس کے ساتھ اس کے دفتر میں بیٹھ کے خوش گپیاں کر رہا ہو, پھر واپس امریکہ چلا جائے. جس شخص کو عدالتوں, اس ملک کی عدالتوں اور FBI کو مطلوب ہے, اس کے ساتھ ہیڈ آف دا اسٹیٹ جا کے بیٹھے اور بات کرے اور واپس آ جائے. عدالت کی طرف اور جن اداروں کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ تو پھر عدالت اور ان اداروں کا کام ہے نا, وہ ایسا ہونے کیوں دے رہے ہیں؟ اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو انہیں پکڑنا یا انہیں نوٹس بھیجنا بھی ان کا کام ہے. نہیں کوئی پوچھے گا تو پھر وہ لوگ تو کریں گے. دیکھیے عدالت تو اس میں کیا کرے گی, ہم مشورہ نہیں دے سکتے. عدالت تو جو بھی کرے گی, عدالت نے نواز شریف صاحب کو بھیجتے ہوئے ان کی زندگی کی گارنٹی مانگ لی تھی فارمر پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے. عدالت کیا کرے گی اس کے اوپر تو تھوڑا سا کہنا مشکل ہے, لیکن FIA بیچاری کیا کرے بھائی؟ FIA رائے طاہر صاحب وہاں پہ DG ہیں, FIA بیچاری کیا کرے؟ FIA کے قانون کے نیچے FIA کو مطلوب ہیں سلمان شہباز صاحب, اسحاق ڈار صاحب, حسین نواز صاحب, حسن نواز صاحب, نواز شریف صاحب. یہ تمام لوگ ریاست کے اداروں کو مطلوب ہیں, ان ریاست کے اداروں کو جس کو ہیڈ کرتے ہیں شہباز شریف صاحب. ایک طرف ریاست کے ادارے کہہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے کسی قانونی چارہ جوئی سے یہ لوگ واپس آ جائیں, دوسری طرف جس شخص کو وہ رپورٹ دیتے ہیں وہ انہی کے دفتر میں بیٹھ کے سیاسی اور ملکی معاملات کی ڈیل کر رہا ہے. اگر کسی پاکستان کے علاوہ کسی ملک میں یہ ہو رہا ہوتا تو ایک طوفان سا کھڑا ہو جاتا ہے, لیکن ہمارے پاس اس طرح کی چیزیں اب یہ نارملائز ہو گئی ہیں. میرا خیال ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے پوچھنا ہے وہ ادارے خود ہی حبیب صاحب وزیر اعظم کے انڈر ہیں, تو کون انہیں پوچھے گا؟ بہرحال اگر ہم معیشت کی بات کریں تو معاشی طور پر جس طرح سے حکومت نے کہا تھا کہ ہم آئیں گے اور عوام کو ان مشکلات سے نکالیں گے جس میں سابق وزیر اعظم عمران خان ڈال گئے, کچھ ایسا ہوتا تو ہمیں نظر نہیں آ رہا. اب آپ کو کیا صورتحال بنتی نظر آتی ہے؟ ہر جگہ پہ دو دماغ چل رہے ہیں, معیشت کو دو دماغ مل کر بھی نہیں چلا پا رہا ہے, ادھر سے اسحاق ڈار ہے, ادھر سے مفتاح اسماعیل ہے. دیکھیے سب سے پہلے تو ایک یہ ڈائیکوٹمی ہے, یعنی ایک یہ دو عملی ہے جس کا ہمیں سامنا ہے وزارت خزانہ کے اندر, کہ ایک تو دماغ لندن میں بیٹھا کام کر رہا ہے جو شہ دماغ ہے, اور ایک دماغ ہے مفتاح اسماعیل صاحب جو وزارت عظمیٰ میں بھی ایسے ہی ہے حبیب صاحب. اب دوسری بات یہ ہے, دیکھیے مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے اس حکومت کو اکانومی کی سمجھ ہی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے جب یہ حکومت اقتدار اس نے سنبھالا ہے 1 مہینے پہلے, تو آپ ساری خبریں اٹھا کے دیکھ لیں, اس وقت کیا کہا جا رہا تھا کہ پاکستان کو اس سال 12 ارب ڈالر کی لگ بھگ ادائیگی کرنی ہے. ٹھیک ہے, یہ بات ہو رہی تھی, اور 8.39 ارب ڈالر کی, ٹو بی ایگزیکٹ غالباً اس طرح کا نمبر, یعنی 8 ارب اور 30 کروڑ ڈالر سے کچھ زیادہ جو ہے وہ ہم نے ملٹی لیٹرل یعنی IMF اور جو بائی لیٹرل جو ہم نے قرضوں کی ارینجمنٹ ہے, بینکس ہے, IMF ہے, ان سب کو ہم نے دینے تھے, اور 3 ارب ڈالر ہم پہلے دے چکے ہیں, تو ٹوٹل کوئی 12 ارب ڈالر کا لے آؤٹ تھا. اب یہ بات ہمیں جنوری میں پتا تھی, یہ اچانک تو ہمیں کسی نے نہیں بتایا, اور اس حکومت کو بھی اچانک کسی نے نہیں بتایا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ سبسڈی, ایکچولی حکومت نے پیٹرولیم کی پرائسز پہ سبسڈی دے دی, بالکل بہت اچھی بات ہے, سبسڈی دے دی, لیکن ایک بات بتائیے کہ جس دن سبسڈی کا اعلان ہوا تھا اس دن پیٹرول کی پرائسز کیا تھیں؟ اس وقت سبسڈی تھی 15 روپے کی. اس کے بعد کا جب آپ 1 مہینہ اٹھاتے ہیں, دیکھیے جو ٹارگٹس ہوتے ہیں نا, اکنامک ٹارگٹس, یہ ہمیشہ موونگ ہوتے ہیں, آپ نے ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے. تو اس کے بعد ہوا یہ کہ ڈیزل کی پرائس تو چلی گئی 80 روپے اوپر, اور کروڈ کی پرائس گئی 13% اوپر, اور اس کی پرائس چلی گئی تقریباً 70% اوپر. اب ڈیزل کی پرائسز پہ جو 15 روپے کی سبسڈی تھی وہ تو بڑھانی, وہ آپ اس کو بڑھاتے چلے جا رہے ہیں, آپ اس کو 80 روپے پہ لے گئے ہیں. اور بھائی آپ کو یہ کس عقل مند نے مشورہ دیا تھا؟ یہ تو معاف کیجیے گا, یہ بے وقوفی کی حد تک جو ہے نا, یہ بے عملی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ سبسڈی کو فریز کر دیتے, آپ کہتے ہیں 15 روپے کی سبسڈی جاری رہے گی, لیکن اس سے اوپر جو پرائسز ہیں وہ ہم آگے بھیجتے رہیں گے. تو آپ تو یہ بھی نہیں کر سکے. اس کے بعد آپ نے آتے ہی ایسے اعلانات شروع کر دیے کہ جناب 5500 ارب روپے کا, اس دن وزیر اعظم بھی یہی کہہ رہے ہیں, وزیر خزانہ بھی یہی کہہ رہے ہیں, 5500 ارب روپے کا تاریخی ڈیفیسٹ ہوگا. جب آپ بجٹ کے خسارے کا اتنا چلا کے اعلان کریں گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا 1 مہینے میں 3% شرح سود بڑھ گئی. آپ نے جو مارکیٹ کا سینٹیمنٹ ہے اس کی تو آپ کو سمجھ ہی نہیں آئی.
یہی کام 2008 میں آ کے ڈار صاحب نے کیا تھا، اور یہی کام جو ہے وہ مفتاح اسماعیل صاحب روزانہ اپنی پریس کانفرنس کے ذریعے کرتے ہیں کہ مارکیٹ کو پیغام دیتے ہیں کہ ہم بڑے غریب ہیں، ہم بڑے. اور بھائی جب آپ خود کو بھیکاری کہہ رہے ہو، خود کو غریب کہہ رہے ہو، خود کو ڈیفالٹ کے قریب کہہ رہے ہو، تو کون آپ کی بات مانے گا، کون آپ پہ بھروسہ کرے گا؟ سعد صاحب، جو ساری صورتحال حبیب صاحب نے بھی سامنے رکھی، اب اس صورتحال میں آپ کو لگتا ہے کہ حکومت معاشی بحران کا بوجھ اب اٹھا سکے گی؟ آگے آنے والے وقت میں اب ہمیں بجٹ کی بھی اب سے تیاری شروع کرنی ہے، پھر ملک میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، اس کا بھی ذمہ جو ہے پرانی حکومت پر ذمہ داری حکومت کی طرف سے ڈالی جاتی ہے. اب اس صورتحال میں حکومت کیسے صورتحال کو، معاشی صورتحال کو حل کر پائے گی یا رائٹ ٹریک پر لے کر آ سکتی ہے؟ دیکھیے، میری دعا ہے باقی سب تمام پاکستانیوں کی طرح کہ معیشت کا پہیہ ٹھیک ڈائریکشن میں چلے اور مہنگائی میں کمی آئے، بے روزگاری میں کمی آئے، دیگر چیزوں میں کمی آئے جو انہوں نے وعدے کیے تھے. لیکن ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ یہ حکومت کوئی مہنگائی کی وجہ سے تو یہاں پہ آئی نہیں. مہنگائی کا جب بول بالا ہو رہا تھا تو پچھلی حکومت ڈسلوج نہیں ہوئی. آپ نے پبلک سینٹیمنٹ دیکھ لیا، عوام کا ریاکشن بھی دیکھ لیا. یہ کوئی مہنگائی کی وجہ سے تو حکومت آئی نہیں. یہ اس وجہ سے بھی نہیں آئی کہ اس کے پاس کوئی اکنامک پلان ہے یا اس نے کوئی اینٹیسپیٹ کیا تھا کہ جب ہم حکومت میں آئیں گے تو اگلے بجٹ میں کیا کریں گے، کیا نہیں کریں گے، آئی ایم ایف سے کن شرائط کو ہم نہیں مانیں گے، کن کو مانیں گے، ہم دیگر ممالک کے ساتھ ہماری کیا بات ہوگی، ٹریڈ کی کیا پالیسی ہوگی. یہ حکومت تو ایک چھانگا مانگا کی پالیسی سے آئی ہے. اس کو خرید، اس کو خرید، اس کو بیچ، اس کا ووٹ آف نو کانفیڈنس کر دیں، اس کے خلاف عدالت میں فائل کر دیں کیس. تو اس حکومت کا ٹوٹل آنے کا موقف تو صرف ایک تھا کہ عمران خان صاحب سے جان چھڑوائی جائے. ابھی بھی یہ آپ کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم الیکشن میں جانے سے پہلے 3 کام کرنا چاہتے ہیں. ایک، ہم الیکٹورل ریفارم کرنا چاہتے ہیں تاکہ اوورسیز ووٹرز اور الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو ختم کر دیا جائے. دوسرا، ہم کوئی ترمیم کرنا چاہتے ہیں جس کے تھرو نواز شریف صاحب کی سزا ختم ہو اور نواز شریف صاحب واپس آ جائیں. اور اسی طرح کے 1-2 کاموں کے بعد یہ الیکشن کروا دینا چاہتے ہیں. اس کے اندر کوئی اکنامک ایجنڈا ہے؟ کسی نے کہا ہے کہ ہم الیکشن تب کروائیں گے جب اس حکومت سے جب پہلے یہ ہوتی تھی اپوزیشن میں، آپ سوال کیا کرتے تھے کہ کیا آپ کے پاس کوئی پلان ہے؟ تب بھی ان کے پاس کوئی پلان نہیں تھا. اب حکومت میں آنے کے بعد بھی ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے. بہرحال اس معاشی صورتحال میں ڈالر بھی بڑھتا جا رہا ہے، اس پر ہم بات کریں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ڈالر ڈبل سینچری کے قریب ہے. آج ڈالر 195 تک فروخت ہوتا رہا. کیا اس کی وجہ اس وقت ہمارے ملک میں جو سیاسی بحران ہے اسی وجہ سے ڈالر بڑھ رہا ہے یا اس کی کچھ اور وجوہات بھی ہو سکتی ہیں؟ اس پر بات کرنے کے لیے ملک بوستان، چیئرمین ایکسچینج کمپنیز ایسوسی ایشن پاکستان ہمارے ساتھ موجود ہیں. ملک بوستان صاحب، آپ بتائیے گا کیا وجہ ہے؟ اگر میں غلط نہیں ہوں تو اپریل کے مہینے میں ہمارے پاس ریکارڈ ڈالر آئے، اس کے باوجود ڈالر کے بڑھنے کی وجہ یہ معاشی بحران، ہم کہیں یہ سیاسی بحران ہے؟ جی بالکل، سب سے بڑا بحران ہی سیاسی بحران ہے. اور اس کا دوسری بڑی وجہ تجارتی خسارہ ہے جو کہ 10 مہینے کے 40 ارب ڈالر ہے، اور لگتا ہے کہ اگلے 2 مہینے میں 50 ارب ڈالر کو کراس کر جائے گا. یہ اتنا بڑا گڑھ ہے جو کہ ہمیں پانی اور مٹی سے تو بھرے گا نہیں، ڈالر سے ہی بھرے گا. اور ایکسپورٹ ہماری 3 ارب ڈالر ہے، امپورٹ ہماری 6 ارب ڈالر، 100% کا فرق ہے. اور دوسرا، آپ نے دیکھو یہ حکومت کی جب ارب اٹھایا تو ڈالر 89 سے کم ہو کے 181 ہو گیا. اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے جب بڑے بڑے شہروں میں بڑے بڑے جلسے کیے جو کہ ان کے کامیاب جلسے رہے، اور اس کے بعد انہوں نے 20 مئی کو کال دے دی کہ میں اسلام آباد. اچھا ملک صاحب، یہ بتائیے گا کہ اگر فرض کریں، میں ایک ذرا اسپیکولیٹو بات کرنے لگا ہوں کہ اگر پچھلی حکومت ہی چلتی رہتی اور الیکشن جو تھے اپنے ٹائم پہ ہوتے تو بھی یہی حالت ہوتی؟ دیکھو اس وقت پینک نہیں تھا، ابھی پینک بہت زیادہ ہے. فارن انویسٹر 2 مہینے کا آپ ڈیٹا دیکھیں، مارچ اپریل میں ہمارے ٹی پہ GDP کا الگ گورنمنٹ نے انٹرسٹ ریٹ بھی بڑھا دی ہے. تو یہ بڑی خطرے کی ریڈ الارمنگ ہے. پاکستانی سرمایہ کار اپنا پیسہ باہر نہ کرے، اسٹاک سے پیسہ نکل رہا ہے، تجارتی خسارہ بڑھ رہا ہے. اور اس وقت پاکستان کے دشمن جو ہیں وہ مازداری کرا کے فوج کے خلاف غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی ہیں، پینک پھیلایا جا رہا ہے. اللہ نہ کرے ہمیں سیاستدانوں کو تدبر سے کام لے کے اگر پھر جائیں چارٹر و اکانومی کر لیتے ہیں جیسے پہلے شہباز شریف صاحب نے آفر دی تھی. جی ملک صاحب یہ بتائیے کہ کیا یہ آپ کے خیال میں ایک ٹیمپرری فیز ہے کیونکہ پاکستان کے اندر پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے تو اس وجہ سے ڈالر تھوڑا اوپر چلا گیا ہے، اور جب بھی تھوڑی اسٹیبلٹی آ جائے گی، اگر آج الیکشن ہو، کل کوئی حکومت فارم ہو جائے، جس کی بھی حکومت ہو،
تو یہ کیا ٹیمپرری پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے اوپر گیا؟ اگر الیکشن ہو جائے، پولیٹیکل اسٹیبلٹی آ جائے تو کیا واپس ڈالر 180 ٹائپ پہ آ جائے گا؟ بالکل آ سکتا ہے. یہ سارا وقتی طور پہ ہوا ہے. پینک کی وجہ سے لوگ خوفزدہ ہیں. جو امپورٹ ہے وہ دھڑا دھڑ اس لیے کھو رہے ہیں کہ ڈالر 200 ہونے سے پہلے میں اپنی امپورٹ پہ LC بک کرا رہا ہوں. ایکسپورٹر اپنی ایکسپورٹ پروسیڈ رو کے بیٹھا ہوا ہے کہ ڈالر 200 ہوگا تو پھر میں لے کے آؤں گا. تو ڈیمانڈ اور سپلائی میں گیپ بڑھ گئے، جس سے تجارتی خسارہ بڑھا ہے. ڈیمانڈ سپلائی ڈیلی بیسس پہ بڑھ رہی ہے. فارن انویسٹر جو ہے، جو اگر خدا نہ خاصہ اگلے 2 مہینے 20 مئی کو مل نہیں بیٹھتے اور اس کو کسی فارمولے پہ نہیں طے ہوتا چارٹ آف اکانومی، اور تو پاکستان کے لیے بڑا خطرہ ہے. اور پاکستان کی پیمنٹیں آگے بہت زیادہ ہے. اس کے یہی حال ہے کہ ہم ہر مہینے 2 ارب ڈالر کا اپنا امپورٹ بل کٹ کر کے 24 ارب ڈالر سال کے بچا کر جو ہم نے 12 ارب ڈالر کی پیمنٹ کرنی ہے ان سے نکلیں اور 12 ارب ڈالر ہمارے سرپلس ہو جائے. اس طرح میں بڑے سخت معاشی فیصلے کرنے. اچھا یہ بتائیے گا ملک صاحب کہ اب میں ابھی حساب کر رہا تھا کہ ابھی تک تو ہماری ایکسپورٹس جو ہیں وہ 65 ارب ڈالر کے قریب، امپورٹ 65 ارب ڈالر ہے اور ایکسپورٹ جو ہے وہ تقریباً 26 ارب ڈالر ہے. میں اگر یہی ٹرینڈ دیکھوں تو جون میں ہماری جو ایکسپورٹ ہے وہ تقریباً 78 ارب پر چلی جائے گی اور تقریباً 31.5 پہ ہماری ایکسپورٹ ہوگی. اس کا مطلب ہے 47 ارب ڈالر کا ہمارے پاس ہوگا ٹریڈ ڈیفیسٹ. 12 ارب ڈالر اس میں ڈالیں اگر ہمیں ہماری جو فنانسنگ نیڈز ہیں، کیپٹل ٹرانسفر ہے، تو یہ ٹوٹل ہو جائے گا 59. 32 ارب ڈالر ایکسپیکٹڈ ہے کہ ہم باہر سے آ جائیں تو ہمارے پاس 27 ارب ڈالر کی پھر بھی کمی ہے. یعنی ہمیں جو کرنٹ اکاؤنٹ میں 27 ارب ڈالر چاہیے. آپ کو کوئی امید نظر آ رہی ہے کہ کچھ ہو جائے گا بندوبست؟ 10 ارب ہمارے پاس ہے، 17 ارب چاہیے. ورکر انڈیکس کو کاؤنٹ کریں نا تو پھر ہمارا تجارتی خسارہ وہ 10 سے 12 ارب ڈالر کا رہ جائے گا جی، کیونکہ ہماری 25 سے 30 ارب ڈالر کا کاؤنٹنگ ہو جائے گا جو ورکر انڈیکس ہے. اب پچھلے مہینے میں آپ نے دیکھا 2.25 ارب ڈالر کی ورکر انڈیکس آئی ہے اور اس مہینے میں 3 ارب ڈالر کو کراس کرے گی. چھٹیاں تھی، عید کی وجہ سے کافی بڑے پیمانے میں لوگ اپنے ملک میں پیسہ بھیجتے ہیں. تو 10 سے 12 ارب ڈالر کا تجارتی خسارہ ہے جو کہ گورنمنٹ نے ارینج کرنا ہے. اور یہ اگر ارینج کر لیتی ہے سب سے بڑی بات ہے معاشی استحکام ہی ملک و معیشت کو بالکل دیتے ہے، امنا مان دیتے ہے. اور اس کے لیے ملک صاحب مکہ والا جو ہے کو یاد رکھنا ہے. وہ اگلی حکومت مساق مدینہ کی بات کر رہی تھی اور یہ میں فتح مکہ کو یاد کر کے اختلاف بلا کے بیٹھ جاتے ہیں. اور آپ کے سامنے نیلسن منڈیلا نے سارے. ملک صاحب یہ بتائیے کہ آگے بجٹ آ رہا ہے، کیا کوئی ایسی ڈیمانڈ، کوئی ایسی پالیسی چینج ہے جو آپ کے خیال میں آنی چاہیے اگلے بجٹ کے اندر اس حکومت کی طرف سے جس سے یہ خسارہ اور دیگر معاشی مسائل تھوڑے بہتر ہوں؟ بالکل آئے گی. میں نے کل بھی گورنر صاحب سے بات کی تھی، سے بھی بات کی تھی. ہم نے بڑی سجیشن دی ہیں، کوئی 15-20 سجیشن ہے. کل ہمارا سیمینار بھی ہو رہا ہے اسی کے اوپر مسلسل روپیہ گرنے کے اور اس کو کیسے بچایا جائے، ملک کو بچایا جائے. تو کافی تجاویز جس میں فیڈریشن، کراچی چیمبر اور تمام ایکسپورٹر امپورٹر کو ہم نے بلایا اسی موضوع پہ. ایکسچینج کمپنیوں کو اور دوسرے تمام جتنے بڑے بڑے پاکستان کو بچانے میں 98 میں یہی ہم نے کیا تھا اور ملک کو بچایا تھا. اس وقت ہمارے سے 400 ملین ڈالر کے ریزرو رہ گئے تھے اور ابھی تو اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس 16,000 ملین ڈالر کے ریزرو ہیں. اور کوئی وجہ نہیں، پاکستان انشاءاللہ ترقی کرے گا، سروائیو بھی کرے گا. انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا جیسا کہ ملک بوستان صاحب آپ کہہ رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. حبیب صاحب، سیاستدان اور حکومت میں موجود لوگ خود کہہ رہے ہیں کہ اس وقت خدا نخواستہ ملک جو ہے وہ معاشی تباہی کے دہانے پر ہے. اللہ نہ کرے یہاں پر صورتحال سری لنکا جیسی ہوتی تو نہیں دیکھ رہے آپ؟ اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن میں آپ کو ایک عرض کروں کہ قیصر احمد شیخ صاحب ہیں، آج انہوں نے پریس کانفرنس، چنوٹ سے MNA ہیں اور وہ سابق وزیر بھی رہے اور اس حکومت میں PMLN کا حصہ ہیں اور معاشی حوالے سے وہ کافی یعنی بات کرتے رہتے ہیں. اب آج وہ کہہ رہے تھے کہ مفتاح اسماعیل صاحب پہ تنقید کی اجازت ہی نہیں دی جا رہی پارٹی کے اندر. اور یہ بات کہ بھائی لوگ کہہ رہے ہیں کہ مفتاح صاحب آپ سے یہ معاملہ نہیں سنبھلنا. اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو کیا پتہ ہے، اب جیسے میں نے آپ کے سامنے یہ کاپی پینسل پہ پکڑ کے میں نے حساب لگایا، یہ حساب لگانا کون سا مشکل کام ہے.
آپ کون سی, اور پھر روزانہ کی بنیاد پہ ہماری یہ اسٹیٹسٹکس جو ہے اسٹیٹ بینک بھی جاری کر رہا ہوتا ہے, ہماری جو اسٹیٹسٹکس جو بیورو ہے پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس وہ بھی جاری کر رہا ہوتا ہے. حبیب صاحب اتنے سالوں کے ایکسپیرینس کے بعد بھی چلیں کچھ نہیں پتا, لیکن کوئی ایکسپیرینس بھی تو آپ کو سکھاتا ہے نا, پھر بھی نہیں سیکھ پائے. اگر یہ انہیں ایکسپیرینس ہوتا تو میں اتنے وائڈ برش سے لوگوں کو جو کہہ دیتا ہوں کہ پاکستان کے اسٹیٹ سٹرکچر میں نالائکوں کی اکثریت ہے تو بات ایسی چلی میں کر دیتا ہوں. میری زندگی کا تجربہ ہے, میں دیکھ رہا ہوں پاکستان کے اندر معاشی پالیسیاں لوگوں کو نہیں بنانی آ رہی. میں آپ کو بار بار عرض کرتا ہوں کہ انہیں ایف اے کی کتاب بھیجنی چاہیے جو وزیر خزانہ جس کو بھی بنائے. بات یہ ہے کہ اب آپ کو کرنا کیا ہے, یہاں سے آگے جانے کا راستہ کیا ہے. بھائی سمپل سی بات ہے, آپ کو کچھ کام کچھ کڑوے گھونٹ بھرنے ہیں اور وہ آپ کو الیکشن کاسٹ کر سکتے ہیں, اس سے خوف ہے. تو بھائی پھر ہم آپ کے الیکشن کے لیے کیا اپنے ملک کو ڈوبنے دیں کہ آپ پی ایم ایل این الیکشن نہ ہار جائے اس لیے ہم اپنا ملک ڈبو دیں؟ یہ تو نہیں ہو سکتا نا. تو اس لیے ہمیں بہت سوچ سمجھ کے آگے بڑھنا ہوگا. ہمارے مفتاح اسماعیل صاحب کو وہ بھائی سب لوگوں کو اکٹھا کریں, ان کی ذمہ داری ہے, وہ وزیر ہیں, بالکل وزیر اعظم ہیں. سب لوگ ملیں, بیٹھ کے کوئی آگے کی پالیسی دیں, ورنہ یہ جو صورتحال ہے یہ بہت نازک ہے, اور اگر آپ سے نہیں سنبھل رہی تو آپ پھر تھینک یو ویری مچ کر کے سائیڈ پہ ہو جائیں. حبیب صاحب آپ کو لگتا ہے کہ تھینک یو ویری مچ کر کے چپ کر کے یہ لوگ سائٹ پر ہو جائیں گے؟ جو انہوں نے اتنی تگودو کر کے مل کر سابق وزیر اعظم عمران خان کو ہٹایا, وہ خود پوچھنے پر مجبور ہو گئے کہ ایسی کون سی مصیبت آن پڑی تھی؟ دیکھیے یہ تو ہمیں بھی سمجھ نہیں آ رہی. یہ تو اب تک مجھے بھی ایک سیاسیات کے ایک طالب علم کے طور پہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کون سا سیاسی فائدہ ہے جو پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی یا کسی اور نے اٹھایا ہے. کیونکہ عمران خان تو اپنی مقبولیت کے نیچے کی طرف جا رہے تھے. جو پاکستان کے معاشی معاملات ہیں وہ اب لوگوں کو سمجھ میں آ رہے ہیں نا. ان کے ہوتے ہوئے تو مہنگائی کا بات, اس کی بات چل رہی تھی نا. اور میں اس وقت بھی یہاں پہ بیٹھ کے آپ کو عرض کیا کرتا تھا کہ انٹرنیشنل فینومنا کو آپ ملکی فینومنا کی ملکی سیاست کا حصہ نہ بنائیں. لیکن اس وقت کوئی سنتا تھا؟ مسلم لیگ نون, مہنگائی یہ ایکچولی تاریخی مہنگائی نا اہلی اور نالائکی کی وجہ سے آئی ہے. تو اب یہ جو ڈالر مہنگا ہو رہا ہے یہ کس کی نالائکی کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ یہ لوگ تو کہتے ہیں عمران خان کی. ٹھیک ہے نا. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے پچھلوں پہ ڈالنا ہے, اگر آپ نے گاڑی بیک ویو مرر دیکھ کے چلانی ہے تو پھر تو جناب ایکسیڈنٹ ہوا ہی ہوا سمجھے. اور اس پر تنقید ہم سابق حکومت پر بھی کرتے تھے. دیکھیے اصل معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ آج میں دیکھوں نا آج تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی معاشی پالیسیوں کے پیچھے کچھ, حالانکہ میں ان کو کیا کہتا تھا ان کے وزراء خزانہ کو, نالائق ایف اے کی کتاب پڑھنی, ٹھیک ہے انہوں نے ایف اے کی کتاب بھی نہیں پڑھی. لیکن میں آج ان کی اکانومی کی پالیسی دیکھ رہا ہوں نا پچھلے ایک مہینے میں, یہ کوئی ناتجربہ کار حکومت نہیں ہے جو مفتاح اسماعیل صاحب دوسری بار وزیر خزانہ بنے. بات یہ ہے کہ انہیں تو پتا ہونا چاہیے نا کہ کیا معاملات ہیں. انہوں تو مجھے لگتا ہے کبھی اخبار بھی نہیں پڑھا ہوگا کہ اخبار میں معاشی حوالے سے کیا کچھ خبریں چھپ رہی تھی. بعض اوقات حبیب صاحب اوور کانفیڈنس بھی نہ کہتے ہیں بندے کو مار دیتا ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ اوور کانفیڈنس میں حکومت نے یہ سب کچھ کر دیا؟ دیکھیے مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے کہ ہمارے ہاں لوگوں کو تیاری کرنے کی عادت نہیں ہے. لوگ بس کہتے ہیں ہمیں حکومت دے دو, بس یہ اسی طرح کا معاملہ ہے. صاحب بس موجودہ حکومت کو حکومت چاہیے تھی, کسی طرح سے سابق وزیر اعظم عمران خان کو ہٹانا تھا, حکومت میں آنا تھا, لیکن آ کر بھی کیا کر رہے ہیں؟ ڈالر جو ہے وہ 200 کے قریب پہنچنے والا ہے. شیخ رشید تو کہہ رہے ہیں کہ ڈالر جو ہے وہ 200 تک جائے گا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسا ہی ہوگا یا ڈالر اس سے بھی مزید انکریز ہو سکتا ہے؟ دیکھیے معیشت کے پرسپیکٹیو کے اندر ڈالر کہاں تک جائے گا یہ تو متعلقہ ایکسپرٹس ہی بتا سکتے ہیں, لیکن اس بات کے اندر تو اب تقریباً کوئی دو رائے نہیں رہ گئی کہ ان کے آنے سے ڈالر نیچے نہیں ہوا. میں اس کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں. دیکھیے ہم کچھ عرصے سے بات کر رہے ہیں کہ اپوزیشن اور پی ڈی ایم جو کہ عمران خان صاحب کی حکومت کو نکال کے جو پہلے کی اپوزیشن اور پی ڈی ایم تھی جو کہ اب حکومت کے اندر ہے, کہ ان کا نیریٹو کیا ہے, یہ کس وجہ سے حکومت میں آئے ہیں. تو آپ اس کو جس بھی طریقے سے دیکھ لیں تو اس کے اندر ایک ہی, کوئی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے, انٹرنیشنل فارن ریلیشنز کو بہتر کرنے کے لیے, انٹرنل سیکیورٹی کو بہتر کرنے کے لیے تو نہیں آئے. یہ تو صرف ایک نقطے کے اوپر آئے ہیں کہ ہم عمران خان صاحب کے خلاف ہیں, عمران خان صاحب چلے جائیں گے تو نیب بھی ختم ہو جائے گا, باقی احتساب کا عمل بھی ختم ہو جائے گا, ہمارے پیسے بچ جائیں گے. تو ایک ایسی حکومت جس کے اندر شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں, جن کے بائی آل رپورٹڈ سٹینڈرڈز ان کے اور ان کے بچوں کے اور اسحاق ڈار صاحب کے اور ان کے بچوں کے اور نواز شریف صاحب کے اور ان کے بچوں کی
بیشتر جائیداد ملک سے باہر ہے اور ملک کے اندر کم جائیداد ہے. بیون فیلڈ وغیرہ کی جو پرائس ہے, اگر ڈالر 180 پہ تھا تو ایون فیلڈ کی پرائس اگر 10 ارب روپیہ تھی تو ڈالر 200 کے اوپر چلا گیا تو ایون فیلڈ کی پرائس تو 15 ارب روپیہ ہو جائے گی. تو جن لوگوں کی اپنی پرسنل ویلتھ دوسرے ملک کی کرنسی میں ہو, ان کو اس بات سے کیا فرق پڑ رہا ہے کہ ڈالر کم ہو رہا ہے اور دوسرے ملک کی کرنسی لیکن ساتھ صاحب اب تو ایکسپرٹس بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو سیاسی بحران ہے اس کی وجہ سے ڈالر کی پرائز انکریز ہو رہی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان بھی ایک وجہ بن رہے ہیں سیاسی بحران کی, کیونکہ ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں کہ ایک پینک کریٹ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے ڈالر بڑھتا جا رہا ہے؟ دیکھیے یہ پینک تو بڑے عرصے سے کریٹ ہو رہا تھا. ہم یہ پینک کی پولیٹیکل کی سچویشن تو اس وقت سے چل رہی ہے نا, جب 2018-19 کے اندر مولانا فضل الرحمان صاحب نے پہلا دھرنا کیا تو پولیٹیکل پینک تو اس وقت سے کریٹ ہو رہا ہے. سوال یہ ہے کہ آپ کے لیے ڈالر, میرے لیے ڈالر, حبیب اکرم صاحب کے لیے ڈالر مہنگا ہوا تو اب ہمارے لیے تمام چیزیں مہنگی ہو جائیں گی. بجلی مہنگی ہو گئی, تیل مہنگا ہو گیا, ہم کسی نے کوئی فون خریدنا ہے, کوئی پانی کی بوتل خریدنی ہے, کوئی کھانا خریدنا ہے, تو کیونکہ ڈالر مہنگا ہو گیا تو تمام چیزوں کی پرائسز اوپر چلی گئیں. جن لوگوں کیونکہ ہم روپے میں کماتے ہیں اور وہ چیزیں خریدتے ہیں جو ڈالر میں امپورٹ ہوتی ہیں. تو آپ اور میں اور حبیب صاحب جو ہیں, ہم 10 روپے کماتے ہیں اور بازار میں جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہمیں یہ ایک سوٹ دے دو, تو وہ کہتا ہے جی پہلے تو یہ سوٹ جو ہے 10 روپے کا تھا, اب یہ 15 روپے کا ہو گیا کیونکہ ڈالر اوپر چلا گیا. تو ہم روپے میں کما کے ڈالر کی چیزیں, امپورٹڈ چیزیں خریدتے ہیں. ہمارے لیے تو قیمتیں ناقابل یقین ہیں. سوری حبیب صاحب, ایک جملہ بات کر رہے ہو نا آپ, جن لوگوں مجھے ایک سابق یہ جو حکومت کی معاشی ٹیم تھی عمران خان کی, ان میں سے ایک صاحب نے مجھے بڑا دلچسپ لطیفہ سنایا. لطیفہ نہیں, مثال دی. انہوں نے کہا کہ ہماری گاڑی تھی بہت پرانی, ہمیں اس کے سارے مرض کا پتا تھا کہ یہ کہاں پہ گرم ہوتی ہے, کہاں پہ رکتی ہے, کہاں پہ اس کا ٹائر چو چو کرنے لگتا ہے. تو یہ چور گاڑی لے گئے, ہماری گاڑی ہوگی چوری اور اب رستے میں رک رہی ہے. ٹھیک ہے, بس اس کے ساتھ ہی بریک آ رہی ہے, بریک سے واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. اس کے ساتھ ہی پروگرام سے اجازت دیجیے, آپ سے کل ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.